रब्बिल अव्वल के महीने में ये 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि रब्बिल अव्वल के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुज़ुर्ग के पास जा पहुंचा। हज़रत, मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा, रब्बिल अव्वल का महीना आ चुका है, इसमें 2 सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि ये 2 सदक़े अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। उसने फ़ैसला किया कि वो वाकई ये 2 सदक़े ज़रूर देगा। मोहतरम सामीन, जब भी हम सदक़े का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? माल, दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सोच अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ ऐसे सदक़े भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं? ऐसे सदक़े जो हर इंसान कर सकता है, चाहे इसके पास कुछ हो या ना हो। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह अल्लाह का महबूब बन सकता? अगर सदका सिर्फ दौलत खर्च करने से होता तो वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं, क्या अल्लाह के करीब नहीं जा सकते थे? लेकिन रब्बिल अव्वल का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लाता है कि जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदक़े वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे भाइयों और बहनों, रब्बिल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने सबसे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 ऐसे सदक़े किए जो न सिर्फ आपकी सुन्नत है, बल्कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा पसंदीदा सदक़े भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो 2 सदक़े क्या हैं? क्या आपने कभी सोचा कि वो इतने अजीम क्यों हैं कि इन पर चलने वाला बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है? क्या आपने कभी चाहा कि आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल हों, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए, इसका राज इन्हीं 2 सदक़ों में छुपा है। प्यारे बहनों और भाइयों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उनकी आदत भी है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब चीज़ भी यही है। ये 2 सदक़े अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जानिए, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर जाएगी और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, दुनिया में हर इंसान की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, उसके घर में सुकून हो, रिस्क में बरकत हो, औलाद फरमाबरदार हो और नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो, नौकरी में इज़्ज़त और सहूलतें बढ़े और बढ़ापे में सुकून नसीब हो। ये ख्वाहिश किसी एक की नहीं, हर औरत, हर मर्द के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ कैसे हासिल हो? ये तब मिलता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में सदका शामिल कर लेता है। सदका वो कुंजी है जिससे कफल टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें टलती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सदका सिर्फ रुपए या पैसा देना नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत को पेश करना है। जो भी सदका करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होती। यही वजह है कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। मुहतरम नाज़रीन, अब सवाल ये है कि वो कौन से 2 सदक़े हैं? यही है वो राज जो हम अभी आपको तफसील के साथ बताने जा रहे हैं। रब्बिल अव्वल का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें दुनिया की सबसे अजीम रहमत नाजिल हुई, सबसे बड़ी रहमत भेजी गई, सबसे बुलंद मर्तबा शख्सियत ने इस दुनिया में अपनी आमद का ऐलान फरमाया। ये महीना सिर्फ तारीख का एक वाक़या नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सुकून और खुशबुओं से भरपूर ख़जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जुल्मतों का अंधेरा चटा, दिलों को रोशनी मिली और इंसानियत को वो असूल अता हुए जिन पर चल कर दुनिया और आखिरत संवरती है। यही वजह है कि रब्बिल अव्वल का महीना अपनी ख़ास अहमियत के साथ हमें ये सबक देता है कि इस महीने में कुछ अमाल ऐसे हैं जिनको अपना मामूल बनाया जाए तो बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़े हुए हों और अल्लाह के महबूब अमाल में शुमार होते हों। उन्हीं में से 2 सदक़े ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में हमेशा इनका मामूल रहा। इन 2 में से पहला सदका ये है किसी इंसान को माफ़ कर देना।
میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان کے وار سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے اور انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل سے کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دینا ہے۔ اور جو بھی شخص کسی انسان کو معاف کرتا ہے، چاہے اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، خود اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان اگر اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اللہ کے رحم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ معاف کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے موقعوں پر لوگوں کو معاف کیا، وہ تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے، اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اثر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کی تعلیمات کا تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور و رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ سوچئے، جب کوئی آپ کا دل توڑتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس وقت اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ بدلے میں آپ کی زندگی کو سکون اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہوں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے، وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ لیکن جہاں انا، کینہ اور انتقام پایا جاتا ہے، وہاں پریشانیوں اور مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ ہدیہ کیجیے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کیجیے، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا آپ اسے معاف کر دیجیے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمت نازل فرمائے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ پہلا یہی صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کی۔
یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے باقی مہینوں سے منفرد ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت براہ راست اس ذات اقدس سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اس مہینے میں عبادات، خیرات اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھل کر برسنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکی کی ہر عمل کا وزن کہیں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہی میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں، بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نصیحت کے پیچھے ایک عظیم راز چھپا ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال، خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتی ہے۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آئیے اس دوسرے اہم نقطہ کی طرف جو ربیع الاول کے اس نصیحت میں چھپا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود صبر کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو سب صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے چلے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف کے وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ وہ صبر ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس سبق کی سنت کو یاد کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنے، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا، تو ہمیں اپنی زندگی کو صبر کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔